बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर के साथ मैं हूं खाविर गुमन और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब आज इस्लामाबाद के अंदर। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत की एक बड़ी जो जबरदस्त बात यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो बाकी जो जमहूरी ममालिक हैं उनके बिल्कुल उनके रवायात को फॉलो नहीं करते। जब भी कोई इलेक्शन होता है, इलेक्शन का नतीजा आता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक जो गड़ा गड़ा एक बहाना होता है, वो लोगों के सामने पेश कर देते हैं। यहाँ पे ज़र्फ दिखाना और यहाँ पे एक्सेप्ट करना डिफीट, जरा थोड़ा सा बंदा अपने जो वोटर सपोर्टर के सामने जाता है कि ठीक है, वी हैड अ गुड फाइट, हार गए तो क्या हुआ, आइंदा इलेक्शन लड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई नया बहाना तराशा जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये 16 अक्टूबर जो को इलेक्शन हुए, सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है इंतखाबी मैदान में वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जाहिर है पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिल गई तो वो उसी को लेके वो झंडे गाड़ रहे हैं कि हमने तो ये देखें, पंजाब के अंदर भी एक सीट जीत ली, कराची के अंदर भी सीट जीत ली। तो उनका तो माशाल्लाह, उनके जो बिलावल भुट्टो साहब के ट्वीट्स देखें, वो कह रहे हैं कि हमारा भुट्टो तो जिंदा हो रहा है। सबसे ज्यादा जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल जो अजीबो गरीब किस्म का आया, अंग्रेजी का एक वर्ड है बोंकर्स जाना, वो उर्दू में पंजाबी में क्या कहते हैं, बौंतर जाना चाहिए सर, बौंतर जाना। तो हमें जो नून लीग की तरफ से जो रिएक्शन मिल रहा है वो बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का है। वो क्या रिएक्शन है, सबसे पहले तो उनके मोहसिन राजा साहब ने एक ट्वीट किया, ये जरा देखें। मोहसिन राजा साहब ये कहते हैं कि किसाल मुख्तसर नवाज शरीफ के वापस आए बगैर नून लीग के पास जो है कोई क़यादत मौजूद नहीं जो इलेक्शन जितवा सके। इसका मैना अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो ये मैना है कि उन्होंने अदम एतमाद कर दिया मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी, और उन्होंने अदम एतमाद शो कर दिया जो मुल्क के अंदर बाकी मौजूदा क़यादत इंक्लूडिंग मरियम नवाज साहिबा के ऊपर भी। उसके बाद मरियम साहिबा से जब आजकल वो जाहिर है वो लंदन के अंदर मौजूद है, माशाल्लाह वहां पे अपने वालिद साहब के साथ हाइड पार्क के अंदर वर्कशॉप भी कर रही हैं। शी इज इन वेरी गुड मूड। उनके जो कपड़े शपड़े पहन रही हैं बड़े डिजाइनर्स, वो उनकी तस्वीर भी तसलसल के साथ पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मेन मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं। उनसे जब पूछा गया जनाब ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ है, पंजाब में बड़ी मार पड़ी है आपकी पार्टी को, उनका जवाब जरा सुनिएगा। सब कल के इलेक्शन के हवाले से कुछ बताएं। मरियम साहब, कल के इलेक्शन बात वैसे सही है, जो कुछ हो गया है तो पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर हुआ क्या नून लीग के साथ, तो फिर उसका जवाब तो फिर ही बन पाएगा उनकी तरफ से। लेकिन जब गुज़िश्ता हमने देखा मई के अंदर ज़मीनी इंतखाबात पंजाब के अंदर हुए थे, वो भी पीटीआई ने जीते थे जुलाई में के अंदर, तो तब जो है रिएक्शन इससे मुख्तलिफ था। मरियम साहिबा ने बिल्कुल हार मानी थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए, सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए, जहां जहां कमजोरियां हैं उनकी निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंशाअल्लाह खैर होगी। विच इज अ फेयर कॉमेंट। मेरे ख्याल में एक अच्छा एक रिएक्शन था। तो ये जो इंतखाबात हुए हैं इसके ऊपर भी इस तरह का रिएक्शन आ जाता तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं था। तब मलिक अहमद खान साहब पंजाब में लीड करते हैं, काफी सीनियर लीडर हैं इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन आया था, ये जरा देखें। खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। अवाम ने अपने राय का इजहार किया, हम अवाम की राय का एहतराम करते हैं। I accept that PTI has won. तहरीक इंसाफ जीती है, हमारे हम जीतने वालों को मुबारक देते हैं, अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। कल से जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, उनके भी जो हम बयानात सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बहुत हैरान कुन है, काफी सरप्राइजिंग है। मरियम औरंगजेब साहिबा उनके हवाले से जो साहब जो उन्होंने जो बयान दिया जो साहब वो आपको सुनवा लें। आप अगर समझ आ जाए तो हमें भी समझाइएगा, सुनिए जरा। तुम 8 सीटों से इलेक्शन लड़े हो, तुमने 8 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और भी कम की हैं। इस वक्त जब तुम पार्लियामान में आओगे इन 8 सीटों का कहते हुए, तो तुम्हारी 7 सीटें अभी भी कम होंगी। 8 सीटें, क्योंकि तुमने अभी तक इस्तीफा तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो तुम्हारी वो 8 सीटें भी तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में कम कर दी हैं। वैसे somebody from within the PMLN उनको कुछ बताना चाहिए मरियम साहिबा को कि इमरान खान इन इलेक्शंस के अंदर कुछ सीटें जीतने के लिए नहीं गया था। वो आपको बाद में बताएंगे कि इमरान खान नहीं, ये क्या एक बात कर रही है, ये बात कर रही है कि वो उन्होंने इमरान खान इन इलेक्शन में क्यों गए,
وہ گئے 17 جولائی کو 2022 کو 17 جولائی 20 حلقوں میں پنجاب میں الیکشن ہوا اور انہوں نے بڑی مشکل سے 2-3 سیٹیں جیتی اور بڑی اکثریت جو پی ٹی آئی جیت گئی اور انہوں نے پنجاب میں 22 جولائی کے بعد گورنمنٹ بنا لی اور آج پرویز لائی کی قیادت میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی کولیشن گورنمنٹ ہے اور آج اس میں 2 اور سیٹیں شامل ہو گئی ہیں. اب ان کو مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ یہ ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ایکسپٹ یہ نہیں کر رہے اور کریں گے نہیں کیونکہ یہ پہلا ہے کہ پورے پاکستان نے رنگنگ انڈورسمنٹ کر دی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ بک رہا ہے، عمران خان کا بیانیہ جیت رہا ہے، اس کی پاپولر ویو بڑھتی جا رہی ہے، وہ پورا ملک اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے. تم نے جو بھی حرکتیں کی اس کو عدم اعتماد کر کے جتنا پیسہ خرچ کر کے سازش یا نو سازش تو تمہارے وہ منہ پر پڑی ہے. اب پاکستان کسی نہ منی تھوڑی گل واپس لے جاؤ اپنی حال، یعنی وہ 77 میں جو سمجھ آ گئی وہ جو نعرہ اس زمانے میں چلتا تھا. تو اب یہ ان کو مطلب ہے ان کو نہ یہ الیکشن کرا سکتے ہیں، حکومت میں اب یہ رہ نہیں سکتے. جی اب یہ ایک اور ان کے بہت بڑے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. اچھا ناظرین، ایک تو جو مروڑ اٹھنا ہے نا، ویسے تو پنجاب کے اندر تو بڑا ایک کامن ورڈ ہے، آئی ڈونٹ نو یہ اردو کا بھی ورڈ ہے مروڑ اٹھنا چاہیے صاحب، کیونکہ لوگ بعض اوقات پوچھتے ہیں مروڑ اٹھنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ جب آپ کے پیٹ کے اندر شدید قسم کی کوئی معدہ خراب ہو جائے، کوئی درد ہوتی ہے تو آپ سے بیٹھا نہیں جا سکتا، آپ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. تو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں. گالی نہیں ہے، نہیں گاڑی نہیں ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں یعنی وہ بیان کی ذرا سختی ہے اس میں سختی ہے، وہ تھوڑی سی تھوڑی نہیں کافی زیادہ ان ایزی ہو جاتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ خواجہ آصف صاحب میرے سیالکوٹ کے آپ کو پتا ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسپیرینس سیاسی لیڈر ہے، ان کا بھی بیان سننے والا ہے ان الیکشنز کے حوالے سے. یقین کریں سنیے اور اپنا سر دنیے سنیں ذرا. کل ریزلٹ آئے ہیں، انہوں نے 8 میں سے 6 سیٹیں جو ہیں ریکلیم کی ہیں، 2 ہار کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے پوزیشن تھی اس میں ان کو لاس ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی منفی نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ شخص جو ہے جس کے پاس پہلے 8 سیٹیں تھیں اب وہ 2 سیٹیں ہماری صفوں میں آ گئی ہیں. جی جناب. جی خواجہ صاحب وہ رانا ثناء اللہ صاحب کوئی اور ہی ان کے بہت بڑے دانشور ہیں. میرا خیال ہے دنیا میں اگر 1-2 بندے بڑے سیاستدان اگر ڈھونڈے جائیں تو ان میں ٹاپ اگر کوئی شخص کرے گا نا تو وہ رانا صاحب ہے. ان کا آرلی بیسس پر بیان ضروری ہے. اچھا، اور ہر بیان پہلے والے سے مختلف. ہم اس کو لٹکا دیں گے، ہم کو اس کو ماریں گے، ان کو زمین پر لٹا کے معاف کرنا. ایک ابھی لیٹسٹ بیان انہوں نے دیا ہے جو کسی سیاستدان کو الٹا لٹکا دیں گے. نو اب زمین پر لٹا کے پی ٹی آئی کے یوتھیوں کو ان کو ڈیش مارنے پڑیں گے الٹا لٹکا. اندازہ کریں آپ وہ جو میں نے ورڈ استعمال کیا بونکرز، جو پنجابی میں کیا کہتے ہیں بونتر گئے، بونتر جانا، انگریزی میں بونکرز، پنجابی میں بونتر جانا. تو ان کے ساتھ حالت کریں نا بونکرز کا ترجمہ ڈکشنری میں کیا ہے؟ بونکرز کا مطلب یہ ہے کہ وین یو لوز سینسز، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی کا. سینسز ان کے ہیں، ان کو اپنی مطلب معاف کرنا ہر طرح. ناؤ دے ہیو فیلڈ آن آل اکاؤنٹ. نہ عوام ساتھ، نہ حکومت چل رہی، نہ کارکردگی کوئی. جی اب ایک کہتا ہے جی وہ نواز شریف آئے. بھائی نواز شریف کو کس نے روکا ہے؟ تشریف لائیں. عمران خان نے کھلا چیلنج دے دیا، انہوں نے کہا لے کے آؤ نواز شریف کو. وچ گڈ. ہاں وچ گڈ، کیونکہ ان کا مقابلہ یہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کیونکہ 3 چیزیں لوگوں نے اسٹیبلش کر دی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اس کا بیانیہ ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے جب تک یہ ووٹ دے نہیں لیتے اور اس کو اقتدار میں واپس نہیں لے آتے ہم نے اس کا ساتھ. اچھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک اور بڑی زبردست توجیہ پیش کی ہے. وہ کہتی ہیں ہمت لوگوں کو ٹکٹیں دینی تھی. سنیں ذرا پھر اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی ٹکٹ کسی کو دے دیں اپنی پارٹی کو. تو کیا 2023 کا الیکشن 272 سیٹوں پہ خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں؟ مطلب اتنا تو حوصلہ پیدا کریں، تو تھوڑا سا حوصلہ کریں، اپنی پارٹی کی ٹکٹ تو لوگوں کو دیں. نہیں انہیں اپنی پارٹی کی پالیسی خود بنانی ہے، انہوں نے پوچھنا ہے. خواجہ آصف صاحب کو سن لیں پھر آپ کو اس کے اوپر کامنٹ کریں. اتنا ہی کہنا تھا. آپ حساب لگائیں کہ انہوں نے دوسرے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوتے تو پھر کیا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایک ساکھ تھی اس میں شکست و ریخت ہوئی ہے.
اور آنے والے دنوں میں یہ مزید ہوگی. ناظرین آپ کو بتانا یہ تھا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی اور خواجہ اسد صاحب کو بھی ہم بتاتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے کہ جب یہ پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہاں پہ عمران خان نے ٹکٹیں اپنے آپ کو نہیں دی تھی، خود الیکشن نہیں لڑا تھا، لوگوں کو ٹکٹیں دی تھی اپنے امیدواروں کو. امیدوار کون تھے؟ میاں اکرم عثمان تھے یہ پی پی 158 سے، شبیر احمد گجر 167، ظہیر عباس کھوکر 170، خرم شہزاد ورک 140، زین قریشی 217، فارون الریاضی 90، کیسر عباس مگسی 282، معظم علی جتوئی 272، سیف اللہ کھوسا 280، علی افضل شاہی 97. یہ سارے حلقے ہیں ناظرین. عامر اقبال شاہ، میجر ریٹائر غلام سرور، اعظم چیلا، میر نواز بروانہ. تو جب یہ ساری کی ساری ٹکٹیں دی گئی تھی ضمنی انتخابات میں پنجاب میں، اور ایک اور بات بھی ناظرین کو یاد کروانا ضروری ہے کہ تب پنجاب کے اندر اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے میرے کلاس فیلو صاحب کا محترم حمزہ شہباز تھے موجود. وفاق کے اندر تو آلریڈی ان کی حکومت ہے اور تمام زور لگایا گیا تھا. چوہدری صاحب لاہور کے اندر موجود تھے، انہوں نے خود یہ سارے کا سارا دیکھا کہ تمام تر جو ریسورسز ذرائع استعمال کرنے کے باوجود عمران خان کی طرف سے ایوارڈ کی گئی ٹکٹس کے اوپر جو امیدوار تھے انہوں نے نون لیگ کو وہاں پہ ہرایا. جی چوہدری صاحب اب یہ کیا بات ہے؟ یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے. 17 جولائی، 17 اگست، 17 ستمبر، 16 اکتوبر، آج 18 ہے. یہ کل کی بات ہے، کوئی اتنا کوئی مطلب ہے. اور یہ ان کی حکومتیں بننے کے بعد کی بات ہے. اس وقت پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی ایک عارضی طور پر حمزہ شہباز. اصل یہ نہیں ہے، یہ ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی پالیسیاں اور ان کی کارکردگی کی بنا پر اور ان کے بارے میں جو لوگوں کے اندر یہ تاثر پھیل گیا کہ یہ بین الاقوامی سازشی عناصر کے مورے اور چٹے بٹے ہیں، اس کی وجہ سے ان سے لوگوں نے منہ موڑ لیا اور یعنی مطلب ہے ان سے بدل ہو کے وہ دوسرے کیمپ میں چلے گئے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب جب تک پی ٹی آئی ایک دفعہ الیکشن جیت کے ملک میں حکومت نہیں بنا لیتی اس وقت تک ان کی کسی نے نہیں سنی. میرے جو صاحب آپ نے انہوں لائٹر نوٹ یہ بتایا بھی تھا پچھلے دنوں کسی کو کہ جناب اعلیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا گراف گرے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے حکومت الیکشن ہونے دیں، عمران خان کو حکومت بنانے دیں تو حکومت ہو سکتا ہے عمران خان دوبارہ سائی عثمان بزدار کو آپ کے فیوریٹ کو پنجاب میں لے آئیں. ہو سکتا ہے وفاق کے اندر پھر وہی کام کریں جو صبح ایک وزیر شام کو دوسرا دوپہر کو تیسرا، یہ پوسٹنگ ٹرانسفر تو اسے آپ کو پتہ ہی جو تاثر بنا تھا اپنے وزن کے نیچے گر سکتے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اب ان کے بس کا یہ کام نہیں ہے. ناظرین عمران خان جب یہ 16 اکتوبر کے الیکشن جا رہا تھا تو عمران خان کیا رہا تھا؟ یہ میرے خیال میں نون لیگ کے لیڈران کو بھی یہ بات سننی چاہیے کہ عمران خان سیٹیں جیتنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، عمران خان کو حکومت بنانے کے لیے نہیں جا رہا تھا. سنیں ذرا خان صاحب کو. کہ یہ الیکشن یہ ریفرینڈم ہے. ریفرینڈم کیوں ہے؟ کیونکہ ووٹرز کو پتا تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا تھا. ہنگو میں الیکشن ہوا، ادھر بھی وہ کہہ کے کینڈیڈیٹ لڑا تھا کہ میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گا اور پھر وہ جیتا ہمارا کینڈیڈیٹ. پھر اس باری ہم نے سب کو پتا کہ ہم نے الیکشن میں نیشنل اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. اس کے باوجود لوگوں نے جس طرح آ کے ہمیں ووٹ دیا ہے اس سے یہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ قوم اس وقت الیکشن سے آ رہی ہے. قوم اس اسمبلی کو نہیں مانتی، قوم اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں مانتی. اور خان صاحب نے جب یہ کل پریس کانفرنس کی اور میرے اور جوائز غلام صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو بھی کیا، اس دوران بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ جو یہ نہیں تھا کہ نون لیگ یا دوسرے پی ڈی ایم کے امیدوار جیت جائیں گے، ان کو خطرہ کچھ اور تھا. وہ پلاننگ مبینہ طور پر خان صاحب کہتے ہیں کہ کس نے کی ہوئی تھی، یہ سنیں ذرا. پہلے 17 جولائی پنجاب میں نکلی پبلک، تب بھی انہوں نے جو کوششیں کی تھی وہ فیل ہو گئی اور تب بھی یہ شوق میں چلے گئے. اور اب یہ دوسری دفعہ پبلک پھر نکلی ہے. الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کے ساتھ سب سے ہمارے جو کمزور حلقے تھے وہ چنے. پھر انہوں نے ووٹس چیک کیے کہ ان کے ملا کے ووٹس ہمارے سے دگنے تھے پی ڈی ایم کی. انہوں نے پھر وہ دیکھا. میرے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں جیتیں گے، لیکن میں پبلک میں 6 مہینے سے ہوں. میں نے کبھی اتنا بڑا چینج پاکستان میں نہیں دیکھا جو آ گیا. چوہدری صاحب یہ تو جلسے بھی جو ہو رہے تھے اتنے بھرپور جلسے، اور ایک چیز جو یہ سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سمجھ چکے بس ریچنگ آؤٹ ٹو یار یہ میدان چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے نہیں ہیں.
ان کے پاس حکومتیں ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہے، سارے وسائل ہیں، ساری وہ دھمکیاں دینے کی ایک مشین ایک انسانی شکل میں وہاں موجود ہے، ڈیلی ایک نئی سے نئی دھمکی وہ موجود ہے، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ٹارچر کرا رہے ہیں، جعلی اور انتقامی کارروائیوں کے ذریعے لوگوں کو مقدموں میں پھنسا رہے ہیں۔ کتنے درجن تو مقدمے عمران خان پر ہو چکے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا وہ کسی نہ کسی عدالت میں ضمانت کو کنفرم کرنے کے نہیں کھڑے ہوتے یا جواب دہی کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ سارا کرنے کے باوجود دے کین ناٹ فیس دی پیپل آف پاکستان، پیپل آف پاکستان ہیو کم آؤٹ اگینسٹ دیم۔ ہمیں کوئی مطلب ہے لاہور میں مجھے پہلے جو تھا اور ماحول تھا، مہینے گزر جاتے ہیں کوئی بندہ آ کے نہیں کہتا کہ جی میں نون لیگ کا ہوں، یعنی میں فلاں پارٹی، سب لوگ جو ہے سانپ سونگ۔ ایک مشکل سوال آپ سے پوچھنا چاہیے، پوچھے جنہیں مرضی پوچھو سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تمام جو ٹیسٹر تھے عمران خان کو چیک کرنے کے کہ کیا عمران خان کی جو سیاست ہے اس کی اصل بنیاد عوام کا لاڈلا ہونا ہے یا کسی اور کا لاڈلا، وہ آپ نے ٹیسٹر لگائے۔ عمران خان انتخابات میں گیا، عمران خان نے درجنوں جلسے کر لیے، عمران خان نے سب کچھ کر لیا، تو پھر کیوں نہیں سمجھ آ رہی، سسٹم کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں کیوں نہیں جانا چاہیے عام انتخابات کی طرف اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو باہر رکھ کے ملک کے اندر جو ہے سیاسی استحکام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے کلیہ ذرا بتا دیں ہم ناظرین کو۔ آپ کے توسط سے ماشاءاللہ آپ کا 40-50 سال 60 سال جتنا بھی ایکسپیرینس ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا تو مجھے پتا 40 سال سے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، 40 سال سے تو میں کم از کم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اسے پلس اگر آپ کا ہے تو وہ بھی بتا دیں ناظرین کو۔ کیا وہ کلیہ ہے کہ ملک کے اندر استحکام پیدا ہوگا بغیر عمران خان کو الیکشن دیے؟ نہیں، عمران خان اس وقت ایک بڑی سیاسی ریالٹی ہے جس کو ہم نے، میں نے کہا وہ اب پنکچر ان کی ویو جو ہے ہوگی تب ہوگی جب یہ دوبارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف لے لیں گے، ورنہ لوگوں نے ایک اپنا بنا لیا کہ وہ ہمارے یعنی رہنما ہے اور وہ پاکستان کو آزادی دلائیں گے، وہ عوام کو حقوق دلائیں گے، عام آدمی کو بے روزگاری مہنگائی سے واپس ان کی نجات کرائیں گے، وغیرہ وغیرہ کرائیں گے، نہیں کرائیں گے، یا انہوں نے 4 سال میں کیا کیا، دیٹس اے سیپریٹ ایشو، ہم نے اس وقت اس کو نہیں ڈسکس کرنا۔ اور وہ انہوں نے وہی اپنے عظیم دانشوروں کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانا ہے، یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے جو ہم نے نیکسٹ ٹائم ان سے پوچھنا بھی ہے، کیوں انسسٹ کرتے ہیں غلطیوں پر جی، اور ان کو کون فیڈ کرتا ہے اور کن کے مشورے پر وہ فیصلے کرتے ہیں، یہ ایک فلا پر مشتمل ہے یعنی۔ لیکن وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو تو کوئی فرق ہی نہیں پیندا، انہوں نے اس نے کتنے بھی جننے ہونے کا شرمندہ بندہ سی وہ پیچھے درخت تو گیا سی، انہوں نے کہا چلو شام ہی باواں گے یار کسی چیز پر۔ سنیں ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان الیکشن کے جیت جانے یا ان کے جیتنے یا ہماری جیتنے سے حکومت کو میں کوئی فرق آنے والا نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں رانا صاحب کی اپنی جو دلیل ہے، اپنی توجیہ ہے، کیا کریں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کیا فرما رہی ہیں یہ بھی سن لیں ذرا۔ اب الیکشن اپنے وقت پر ہوگا، موجودہ حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا، آئین کے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا۔ ویسے جو صاحب مریم اورنگزیب صاحبہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، پتہ نہیں غصے میں کیوں آ جاتی ہیں، مطلب بات کریں تو تڑا وہ کہتے ہیں نا وہ، یعنی آپ پہلے ان کو نہیں تو تڑا، اس کے بعد بڑی انتہائی گھٹیا اور نچلی سطح پر جا کے آ کے ایک پاپولر لیڈر کے بارے میں گفتگو کرنا، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور یہ کرنا نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پی ٹی آئی والا کر رہا ہے تو وہ بھی اکراس پولیٹیکل جو اسپیکٹرم یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تمام سیاستدان ہمارے لیے قابل احترام ہیں، احترام رکھنا چاہیے، اور کسی کے بارے میں گالی گلوچ نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس کو ہم الٹا لٹکا دیں گے، اس کو ہم سڑک پر لٹا کے جوتے ماریں گے، یار واٹ از دس، اور بڑا کچھ یہ یعنی مغلظات جو ہے ان کو کرنا نہیں چاہیے ان کو۔ لیکن اب میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس کے اناؤنسمنٹ سے پہلے یا اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد ملک میں الیکشن کی ایک متفقہ ڈیٹ کے اوپر ایگری ہو جانا۔ میری سٹوری آپ مان رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے سٹوری دی، جب ہو جاتے یا اب یہ ہو جائے تو پھر دیکھیں گے۔ ناظرین، کل جب خان صاحب سے ہم نے پوچھا یہ سوال
کہ آپ کے ملک کے اندر آپ پاکستان کے اندر 22 کروڑ عوام ہے، 16 کروڑ کے اوپر آپ کی حکومت ہے، تو آپ کے لیے تو یہ ملک کو اسٹینڈ اسٹل کرنا، لاک ڈاؤن کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو کہیں کوئی رابطہ ہو رہا ہے تاکہ پرامن طریقے سے اس پاکستان کے اندر یہ لڑائی جاری ہے، کوئی حل نکل آئے، کہیں کوئی بیک ڈور رابطہ؟ سنیں ذرا. کسی نہ کسی جگہ کے اوپر کوئی انیشیٹو لیا جانا ہے تو معاملات آگے بڑھنے ہیں. لیکن بات چیت تو کوشش کر رہے ہیں کہ پیچھے سے یعنی بیک ڈور چینل کھلی رہے ہیں. وہ تو ہمیشہ سیاسی جماعتیں بیک ڈور چینلز کھلی رکھتی ہیں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری کبھی بھی الیکشن نہیں چاہیں گے. اور وہ اب فضل الرحمان کیونکہ ادھر بھی صفایا ہو گیا، اب سارے کٹھوں نے مل کے لڑ کے نہیں جیت سکے تو اب انہوں نے الیکشن سے تو بھاگنا ہے. لیکن کیا پاکستان میں انٹرسٹ میں یہ ہے؟ بیک ڈور کھلا ہوا ہے. بیک ڈور تو بات چیت چل رہی ہے. جی اچھا پروفیسر صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمیں رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک شارٹ سنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کو اپنی یہ بات چیت کے لیے کچھ شرائط رکھے ہوئے، ذرا سنیں، اس کے بعد میں چوہدری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات چیت کیسے ہوگی. اگر یہ جتھا کلچر کے لیے ہم سے الیکشن لے گا تو پھر ہم اگلے جتھے کی تیاری کریں گے، پھر ہم اس سے الیکشن ہی لڑیں گے. یہ ٹیبل پہ آئے، یہ پارلیمنٹ میں آئے، ہمیں عزت دے اپنی عزت کروانے کے لیے، یہ بات کرے کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے، اپنے لیے، ہمارے لیے نہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے. ورنہ اگر وہ کہتا نا کہ میں جتھا لے کے آؤں گا اور پھر میں آگے الیکشن حاصل کر لوں گا، تو یہ اس کی بھول ہے. یہ جو صاحب وہ تو لڑائی کی تیاری ہے. نہیں، اب یہ ایک طرف کے جو وہ عزت کرے تو آپ کس طرح نام لے رہے ہیں ان کا؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بین الاقوامی سیلیبریٹی ہے، یوتھیا، بڑے بڑے پتہ نہیں کس طرح کی ٹرمز استعمال کرتے ہیں. نہیں، اور بڑے بڑے وزرائے اعظم اور صدور اور بادشاہ اور ملکہ جو ہے ان کے ساتھ اپنی سیلفی لینا اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں عمران خان کے. یہ ان کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں. کسی عدالت نے ان کو چور ڈاکو ڈکلیئر نہیں کیا، جو کہ دوسروں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا واقعات ہیں. تو یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اچھا، ان کا خیال ہے کہ ان کو اس طرح ان کی بےزتی کر کے، ان کی ریڈیکیول کر کے، ان کو تصحیح کر کے، ان کا مذاق اڑا کے، ان کے بدتمیزی سے نام لے کے ان کی پاپولیرٹی کو کم کر سکتے. دے آر سیڈلی مسٹیکن. یہ اپنے محلوں میں، گلیوں میں ادھر ادھر لوگوں کا سامنا نہیں کر سکے گی، اور یہ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ فیصلہ آباد میں ان کے حالات بہت خراب تھے، پی ٹی آئی کے، ان کے بندے نے کوئی وہاں، بالکل صحیح بات ہے. لیکن جو حال ان کا، آپ دیکھیں ان کے، آپ رانا صاحب کے جو دل کی بات تو سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا صاحب دل سے کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے ان کی بات سن لیں. یہ جتھا لے کے آ جائے، آگے بیٹھا رہے 1 مہینہ، یہاں پہ 2 مہینے بیٹھا رہے، پھر الیکشن جو ہے وہ 6 اگست کو ہی ہوں گے. 6 اگست 2023 کے بعد ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں جناب اعلیٰ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن کروا دیتے ہیں، کم از کم خان صاحب ہمارے ساتھ بات تو کریں نا. آپ بات ہی نہیں کرتے. اب یہ جو ہے جتھوں کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک اور ہمارے پاس انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ عمران خان نے یہ الیکشن جیتا ہے 7-8 سیٹوں کے اوپر، اس کا بنے گا کیا، یہ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. ناظرین، جب کل سے عمران خان نے اپنی 6 سیٹوں پہ الیکشن جیتا ہے، آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو سنا، خواجہ آصف صاحب کو سنا، باقی بھی ان لوگوں کو، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بس پیسے کا ضیاع ہے، ووٹ کا ضیاع ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو انہوں نے کھجر خراب ہی کیا ہے، اس کا فائدہ تو ہے کچھ نہیں. تو ہم نے یہ جو قانونی نقطہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے فیصل چودھری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، آپ اکثر ان کو دیکھتے ہیں مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر، ان سے تھوڑا سا پوچھیں گے کہ بنیادی طور پر اب اس کے بعد حل کیا ہوگا. چودھری صاحب ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اب یہ جو سیٹیں خان صاحب نے جیت لی ہیں یہ کتنا عرصہ تک بچ سکتی ہیں، کیونکہ اگلے سال اگست کے اندر یہ ٹائم پورا ہو جائے گا موجودہ اسمبلیوں کا. اب کریں گے کیا آپ لوگ؟ سر اس میں دیکھیں سیٹیں جہاں تک بچانے کا ہے، اس کا تو نوٹیفیکیشن ہوگا سر 30 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن سے. اس کے بعد جو ہے اوتھ کی پاکستان کے آئین اور قانون میں تو کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کس وقت تک جو ہے اوتھ لے سکتے ہیں. اور یہ سیٹیں جو ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق تقریباً جو لگ بھگ 2 مہینے یا 1.5 مہینے تک تو اس کا پروسیس مکمل ہونے میں لگتا ہے نارملی. اگر جلدی بھی کریں تو پھر الیکشن کمیشن کو خالی سیٹوں کے اوپر جو ہے 60 دنوں کے اندر
الیکشن کرانا ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے بھی 60 دنوں کے اندر نہیں کرا سکے اور ابھی بھی جو ہے وہ نہیں مطلب کیونکہ آج انہوں نے الیکشن میں جو لوکل گورنمنٹ کراچی کا الیکشن بھی جو ہے اس کو بھی پوسٹ پون کیا ہے، جو کہ پہلے وہ ایڈمنٹ تھے. تو ابھی اس کا تو دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں آرٹیکل 223. اچھا جوئی صاحب وہ کل سے ایک اسٹوری چل رہی ہے جس میں الیکشن کمیشن کے کچھ ذرائع کو کوٹ کر کے ان کے جو لیگل برانچ کے لوگ ہیں کہ اگر عمران خان یا کوئی بھی کینڈیڈیٹ الیکشن جیتتا ہے، الیکشن جیتنے کے بعد اپنے انتخابی اخراجات جب تک جمع نہیں کرواتا تب تک وہ جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا. تو خان صاحب نہیں اگر جمع کرواتے تو یہ معاملہ اسی طرح لٹکا رہے گا. از دیٹ پاسبل؟ اس میں ابھی دیکھیں، اس میں صاحب ڈار صاحب کا مثال آپ کے سامنے ہے، 4.5 سال بعد انہوں نے ووٹ لی ہے. لیکن وہ ملک سے باہر تھے، ان کے پاس آرگومنٹ تھا میں بیمار ہوں، میں ایگزائل میں ہوں، وہ ایک ڈفرینٹ آرگومنٹ تھا. سارا ملک بیمار ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا قانون میں اس بات یا پانے کی آرگومنٹ کی گنجائش ہے؟ نہیں تھی، لیکن وہ 4.5 سال بعد آ کے انہوں نے لیا ہے، ووٹ لیا ہے. 90 ڈیز پہلے جو ہے الیکشن سے اگر مطلب اگست میں اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی تو سمجھیے کہ جون جولائی اس کی حتمی تاریخ تو مجھے نہیں پتا ہے، تقریباً 90 ڈیز ارلیئر جو ہے وہ اپنا تو الیکشن ہو بھی نہیں سکتے. نہیں ہو سکتے، بالکل صحیح نہیں ہو سکتے. تو اس میں ساگدار صاحب کی بھی ایک مثال موجود ہے. 4.5 سال تک انہوں نے وہ سینٹ کی سیٹ ویکینٹ رہی، پورا صوبہ جو ہے ان ریپرزینٹیڈ رہا وہاں پہ. تو ایک وہ بھی مثال ہے. اور اس کے بعد بھی نثار علی خان نے بہت عرصہ اپنی سیٹ کا حلف نہیں اٹھایا. یہاں پہ وہ یہ 223 کا آرٹیکل 223 کا اطلاق شاید وہ کہیں کہ جو ایک سیٹ وہ رہے گی تو لاسٹ سیٹ جو ہے وہ جو الیکٹ ہوتی ہے وہ رہے گی اور باقی پہ پھر الیکشن کروانا پڑے گا. تو اس طرح سے تو ایک الیکشن میاں والے میں بھی کرانا پڑے گا. تو اینی ویز یہ ابھی لیگل کمپلیکیشنز ہیں. ہاں نہیں بالکل. کیا اس کے اوپر یہ ہم اس کو مد نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کنٹین دس. نہیں یہ جو تمام معاملات ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان بالکل آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ آٹونومس ہے. تو وہ جا سکتے ہیں کل کلاں کو اپنا وہ فارمیلٹیز پوری کر کے جو بھی لیگل ہے وہ کہیں گے جی آئیں اوتھ لیں، بتائیں کون سی سیٹ آپ نے رکھنی ہے. پھر نہیں اوتھ پہ الیکشن کمیشن کا جو ہے نا جی اوتھ پہ ان کا کوئی جورسڈکشن نہیں. آرٹیکل 65 کے تحت اوتھ ہوتی ہے، اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. اور اس سے پہلے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے، آپ کو یاد ہوگا کلثوم نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی الیکٹ ہوئی تو انہوں نے بھی ووٹ کو نہیں لے سکے بیکاز شاید وہ بیمار تھی ان کا وہ بھی اس طرح. تو کافی ساری مثالیں جو ہے موجود ہیں. تو اگر خان صاحب کو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سیٹ رکھنی ہے تو وہ ایونچولی جا کے بتانا پڑے گا جی یہ حلقہ میں نے رکھنا ہے اور یہ چھوڑنا ہے. وہ کچھ چیزیں ہیں جو آئی تھنک وہ بہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں، میڈیا پہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا حل موجود ہے. یہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، ان کے حل موجود ہیں اور ہوپ فلی یہ ساری کنٹین کر لی جائے. چوئی صاحب آپ موجود ہیں ہمارے پاس، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ہم چوئی صاحب آپ سے بھی بات کریں گے اس ایشو کے اوپر کہ الیکٹرانک مشینز کے اوپر کہ جی اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے، کوئی انیشیٹو لیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن ہے وہ ہم ابھی آپ کو ریمارکس بھی سنائیں گے جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس حوالے سے گئے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ای وی ایم پر تحقیقات ہوئی ہیں، صرف 2 ممالک برازیل اور بھارت میں ہی ای وی ایم کو استعمال کیا جا رہا ہے. تحقیقات کے مطابق اگر ای وی ایم کو جلدی میں مسلط کیا گیا تو الیکشن مشکوک ہو جائیں گے اور اس سے انارکی پھیلے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شوق میں ای وی ایم پر الیکشن کرائیں اور پورے ملک میں انارکی پھیلے. اس کے اوپر پہلے تو میں اپنا کامنٹ یہ کر دوں، میرے خیال میں اگر الیکشن کمشنر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کہ برازیل اور انڈیا کو دیکھیں تو ہمارے ان کے حالات ملتے جلتے ہیں. مطلب ہم بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ڈیولپنگ ورلڈ ہے، وہاں جو لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، دونوں ممالک کے اندر ہمارے بھی ماشاءاللہ ووٹس کی کافی زیادہ ہے. تو ہمارے لیے یہ تو بڑے اچھی مثالیں ہیں جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں. تو وہ پہلے چوئی صاحب یہ بتائیے گا فیض چوئی صاحب کہ الیکشن سپریم کورٹ کی کیا ڈائریکشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ اوورسیز پاکستانی سے ووٹ ہے، ای وی ایم ہے، اس پہ 2012 سے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے، 2018 میں بھی ساکن صاحب کا ججمنٹ ہے. آپ پتہ نہیں کتنا ٹائم چاہیے ہے. یہ دیکھیں پوری دنیا میں ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے، کرکٹ میں جب سے ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس کی گیم کی کوالٹی امپروو ہوئی ہے، فٹ بال میں
ہر جگہ پہ گیمز میں جب آئیں گے وہ بھی مقابلہ ہوتا ہے. تو مقابلے میں جب آپ نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کراتے ہیں تو اس سے تو جو یہ معاملات ہیں دھاندلی کے یا گڑبڑ کے وہ کم ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ای وی ایم مشینس کو obviously I'm not an expert on this subject but انڈیا کا جو الیکشن کمیشن ہے, انڈیا بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, وہ 1.30 کروڑ کے قریب جو ہے ووٹرز ہیں, تو وہاں پہ الیکشن کمیشن بہت اسٹرانگ ہے اور بہت انفلوئنشل. بالکل صحیح کہا. ہم جو میرے پاس اس وقت جو اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب, میں ان سے پوچھوں چاہیے غلام حسین صاحب, سکندر سلطان راجہ صاحب کا یہ جو کامنٹ ہے کہ ای وی ایمز آ گئی تو انارکی پھیل جائے گی, ہم یہ نہیں کر سکتے, شوق میں نہیں کر سکتے. ابھی یہاں کیا پھیلا ہوا ہے؟ واٹ از گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری؟ کون سا کام ہے جو وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اور فیصل چودھری صاحب بہت بڑے ماشاءاللہ وکیل ہیں, بڑے ڈٹ کے اپنے یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور قانون اور آئین کے لیے کام کر رہے ہیں. جب ان کو سپریم کورٹ نے آرڈرز دے دیے کہ آپ F9 پارک میں جا کے وہاں اجتماع کریں گے اور ڈی چوک نہیں جائیں گے, اور انتظامیہ 25 مئی والے دن لوگوں کو بریک نہیں کرے گی, ان پر ظلم تشدد گولیاں نہیں چلائی جائیں گی, تو یہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کیوں نہ کرا سکے اور آج تک اس کی وائلیشن میں کنٹیمپٹ میں کیوں نہیں گئے؟ چودھری صاحب اس پہ کوئی رسپونڈ کریں گے آپ؟ جی جیسے مجھے کلائنٹ کی طرف سے ہدایت ملے گی تو بالکل کریں گے. لو چلیں چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ابھی بریک کی طرف, بریک کے بعد آپ کو ایک اور دلچسپ سٹوری ہمارے پاس, اس پہ لے کے جائیں گے. ویلکم بیک. ناظرین جو میں دلچسپ سٹوری کی بات کر رہا تھا یہ واقعی دلچسپ ہے میرے لیے, کیونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے جرنلزم کے اندر, کراچی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا طوطی بولتا تھا, لیکن ایم کیو ایم کے حالات جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, جو ریسنٹ الیکشن کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے, خاص طور پر کراچی کورنگی حلقہ NA 239, ایم کیو ایم کے وہاں پہ سید نیر رضا صاحب تھے, ان کو 18,000 ووٹ ملے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پارلیمنٹیرین وہ 4,500 سم تھنگ, اور خان صاحب کو 50,000. ناظرین یہ اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ کراچی کے اندر ہم نے ارلی 2000 سے آنورڈ جب دیکھا جتنے بھی انتخابات ہوئے وہاں پہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کو 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ سے کم ووٹ پڑتا تھا تو کہتے ہیں یار یہ ووٹ لیے ہیں آپ نے. تو اس لیے یہ ایک لطیفہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر وسیم اختر صاحب سینئر لیڈر ہیں, ان کا ایک کامنٹ ہے, یہ ذرا سنیں. ہم نے نون اور پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ کیا, آج ہم پچھتا رہے ہیں. کیوں کہ ان کے جو بھی وعدے تھے وہ آج پورے نہیں کیے جا رہے. نون سے ایگریمنٹ کیا, پیپلز پارٹی سے ایگریمنٹ کیا, یہی وعدے انہوں نے کیے, آج ان کے کیسز تو ختم ہو گئے ہیں, مگر میں 6 سال سے کٹہرے میں روز کھڑا ہوتا ہوں, جا کے ہر سیٹرڈے میں عدالت میں ہوتا ہوں. تو واٹ از دس؟ جناب والا وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی کیسز ختم کر رہے ہیں. آج ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے, وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہونے تھے, الیکشن کمیشن نے وہ پوسٹ پون کر دیے 3 مہینے کے لیے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن مبینہ طور پر نمائندہ ہے حکومت کا, ان کی مرضی پہ کر رہے ہیں. چودھری صاحب اب کراچی کے اندر ہو کیا رہا ہے ویسے؟ وہ کہہ رہا ہے, وسیم اختر صاحب نے آگے اور بھی بڑا انکشاف کیا ہے رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب یہ لائن پر کہ جی اصل میں تو پی ٹی آئی شکست کھا گئی ہے اس حلقے میں. انہوں نے کہا جی وہ کس طرح, کہ جی انہوں کو صرف 8% ووٹ ملے. ویسے یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اب حالت یہ ہے پی ٹی آئی کا, آپ کو وہ میں بتا دوں آپ کے ضلع کے ساتھ ہی ہے کہ وہاں ایک محترمہ ہے, گھریلو خاتون ہے, اگرچہ سیاسی خاندان ہے, ہمارے ضلع کے ساتھ گجرانوالہ پڑتا ہے. جی اچھا. تو ان کا کوئی اپنا والد کی طرف سے ان کو کوئی زمین آئی ہے, انہوں نے 2 کروڑ روپیہ اس زمین کا حاصل کیا بیچ کے, نہ بیٹوں سے پوچھا نہ خامد سے پوچھا. انہوں نے کہا میرے پیسے ہیں, اور مجھے خواب آیا کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں, تو میں پی ٹی آئی کا جو یہ لانگ مارچ ہے, یہ لانگ مارچ کی تیاری میں دے دی ہے, اس میں دے دیا, اور آج پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے ان کے ساتھ ٹیلی فون کر کے شکریہ ادا کیا. یہ جذبوں کا تو یہ عالم ہے. اچھا ناظرین یہ بات جو چودھری صاحب نے جو واقعہ سنایا ہے نا, میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, دیہات کا رہنے والا ہوں, چودھری صاحب لاہور کے اندر رہتے ہیں, وہ وہاں پہ اب لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے, لوگ ملک کے اندر حقیقی جمہوریت چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ عوام کے پاس چلے جایا جائے, عوام سے پوچھ لیا جائے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا وہ مریم صاحبہ کو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. تو واحد حل پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا کرنے کا وہ ایک ہی ہے
کہ ملک کے اندر صاف شفاف انتخابات کروا دیے جائیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔